बारुख याशवा हामशेख खुदावन यसुअल मसीह में अजीज़ो शालोम अलैकुम खावरीन। बारुख याशवा हामशेख आप सब की सलामती हो। खुदावन यसुअल मसीह मुबारक है। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब अनवर है और मेरा ताल्लुक मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान के साथ है। हमारे साथ रहें, बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़े रहें और खुदावन यसुअल मसीह में बने रहें। आमीन। जितने मुकद्दस अब्राहम के कदूस व बरहक वाहिद खालिक यहोवा हमारे खुदा को अजीज रखते हैं, उनके लिए कहानी बरकत। यबरख यावे व यश मरेखा, बरकत दे तुझे यावे और महफूज रखे तुझे। यार यावे पनाव लेखा वी यखूने का, चमकाए यावे अपना चेहरा तुझ पर और मेहरबान हो तुझ पर। यस्सा यावे पनाव लेखा, मतवज्जो करे यावे चेहरा अपना तेरी तरफ। व यासेम लखा शलोम, और बख्शे तुझे शालोम। याशवा हामशेख के नाम से आमीन। अजीजों, आज आपके सामने हम एक स्टडी लेकर हाजिर हुए हैं और इस स्टडी का नाम है अब्रानियों के नाम खत पौलुस रसूल ही ने लिखा। मैं आप सब पर यह बात वाज़े कर देना चाहता हूं कि मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान, मसीहानिक ज्यूज अब्रानियों के नाम खत को जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, ये मानते हैं कि वो पौलुस रसूल का लिखा हुआ है और अब्रानियों के नाम खत इल्हामी हैसियत रखता है। हालेलुया। बारुख याशवा हामशेख। अपने इस मुताला में, इस स्टडी में हम आपके सामने 3 बातें रखेंगे और मैं शुरू में ये बताता चला जाऊं कि आज ये मुताला मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि ये एक मुताला है जो काफी अरसा तक चलता रहेगा। अब्रानियों के खत और मुकद्दस पौलुस रसूल में मिलान। पहली बात जो हम तारीख से आपके सामने पेश करेंगे वो तारीखी शहादत है। मैं आपके सामने उन लोगों का तारीखी रिकॉर्ड पेश करूंगा जो अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के खत को इल्हामी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ये खत पौलुस रसूल ही ने लिखा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, मतन की दाखिली शहादत होगी। और तीसरी बात जो आपके सामने पेश करूंगा वो ये है कि अंदाजे तहरीर जो खत का है वो पौलुस रसूल के साथ मिलान रखता है। हालेलुया। बारुख याशवा हामशेख। और इसीलिए जो ज़ैली बात है वो हमारे पास है अब्रानियों के खत और मुकद्दस पौलुस रसूल में मिलान। अब्रानी में हम मुकद्दस पौलुस रसूल को रबाई शाऊल कहते हैं और राव शाऊल भी कहते हैं, क्योंकि राव शाऊल का मतलब है कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो रबाइयों के उस्ताद हैं। अब्रानियों के नाम खत को कोडेक्स सिनाइटिकस का हिस्सा है। अब्रानियों के नाम खत कोडेक्स सिनाइटिकस का हिस्सा है, जो इस कोडेक्स में पौलुस रसूल के थस्सलुनीकियों के नाम दूसरे खत के बाद है। इसका मतलब है कि सिनाइटिकस कोडेक्स में जो पौलुस रसूल का अब्रानियों के नाम खत है वो थस्सलुनीकियों के नाम दूसरे खत के बाद है। तो अभी हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस है उसमें अब्रानियों के नाम के खत की तरतीब मुख्तलिफ है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको। कोडेक्स सिनाइटिकस अब तक मसीहानिक तहरीरों यानी नए अहदनामे का सबसे पुराना नुस्खा है जो कलीसिया के पास मौजूद है। आज जिसे हम नया अहदनामा कहते हैं वो
اولین صدیوں میں وہ مسیانک تحریریں کہلاتی تھیں. یہ میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ ان تحریروں کو نیا عہد نامہ کہا گیا، یہ مسیانک تحریریں کہلاتی تھیں. نئے عہد نامے یعنی تجدید عہد کے اسکالرز میں یہ بحث بڑی پرانی ہے کہ کیا واقعی یہ خط پالوس رسول نے لکھا ہے. بعض کا خیال ہے کہ یہ خط اپلوس، برنباس، لوکا، پرسکلا، سلاس یا کلیمنٹ آف روم میں سے کسی نے لکھا ہے. یہ خط پالوس رسول کے علاوہ کس نے لکھا، بہرحال اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے. ذرا بات کو مہربانی سے دوبارہ سن لیں. وہ یہ ہے کہ بے شک تاریخ میں بھی ہمیں اعتراضات ملتے ہیں اور اس بات کے شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے، آگے آپ دیکھیں گے بھی، کہ کیا واقعی عبرانیوں کے نام خط جو ہے وہ پالوس رسول نے لکھا. تو اس بات کی شہادتیں تو موجود ہیں کہ یہ خط پالوس رسول نے لکھا ہے، لیکن اس بات کی شہادت موجود نہیں ہے کہ یہ خط پالوس رسول کے علاوہ کسی اور نے لکھا ہے. اور یہ بڑی مضبوط بات ہے. یہ خط پالوس رسول کے علاوہ کس نے لکھا، بہرحال اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے، اور یہ بات محض قیاس آرائیوں تک ہی محدود ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط پالوس رسول نے نہیں لکھا، تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی قیاس رائے ضرور ہے، لیکن وہ اپنی بات کے ثبوت میں کوئی شہادت یا دلیل یا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر پاتے کہ یہ خط پالوس رسول کے علاوہ کسی اور نے لکھا ہو. تو یہ بات عزیزو واضح ہے کہ عبرانیوں کے نام جو خط ہے وہ الہامی ہے اور پالوس رسول یعنی راو شاول ہی کا لکھا ہوا ہے. بارک یا شامشل. تو پہلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے کلیسیائی تاریخی شہادت. کلیسیا شروع ہی سے یہ مانتی آئی ہے کہ یہ خط پالوس رسول ہی کا ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو ہمیں قدیمی کلیسیا میں یہ روایت ضرور ملتی کہ خط پالوس رسول نے نہیں لکھا. اوریگن نے، جس کا دور 185 سے 254 بعد از مسیح کا ہے، میں یہ بیان دیا. لیکن جہاں تک میری بات ہے، اگر مجھے اپنی رائے دینی ہے تو میں کہوں گا کہ خیالات پالوس رسول کے ہیں، لیکن بیان اور الفاظ کی ترتیب اس کے شاگرد کی ہے، جس نے کسی مناسب وقت پر وہ لکھا جو اس نے اپنے استاد سے سیکھا تھا. اس لیے اگر کلیسیا یہ مانتی ہے کہ یہ خط پالوس رسول نے لکھا تو میں اس کے لیے کلیسیا کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ قدیمی کلیسیا نے اسے پالوس کا خط کہہ کر ہمیں دیا ہے. لیکن یہ خط کس نے لکھا حقیقت میں خدا ہی جانتا ہے. یہ یوسیبیس چرچ ہسٹری 6.25.11-14 کی کوٹیشن ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک کلیسیائی روایت کی بات ہے، کلیسیائی تاریخ کی بات ہے، تو اوریگن اس بات کو مانتا ہے اور اس بات کے لیے کلیسیا کی تعریف کرتا ہے کہ کلیسیا یہ درست مانتی ہے کہ یہ خط پالوس رسول ہی کا ہے. لیکن پھر وہ جیسے اس کے دور کی انوائرمنٹ تھی، اس کا ماحول تھا، دوسرے لوگ جو اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ لیکن یہ خط کس نے لکھا حقیقت میں خدا ہی جانتا ہے. تو یہ ایک کوٹیشن ہے جو میں نے تاریخ سے دی ہے، اور جیسا لکھا ہے ویسا ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. یوسیبیس نے، اگر آپ دیکھیں تو 263 اور 340 بعد از مسیح میں عبرانیوں کے نام خط کے بارے میں یہ رائے دی. پالوس رسول کے 14 خط اچھی طرح جانے جاتے ہیں، یعنی جو
तारीख में पहली सदियां हैं, उनमें यूसेबियस कहता है कि पौलुस रसूल के 14 खतूत हैं जो अच्छी तरह जाने जाते हैं और गैर मतनाज़े हैं। यह भी दुरुस्त नहीं है कि इस हकीकत को नजरअंदाज किया जाए कि बाज ने अबरानियों के नाम खत को मुस्तरद कर दिया है, ये कहकर कि चर्च ऑफ रोम इसे मतनाज़े समझता है। तो अजीजों, जो बात गौरतलब है वो ये है कि यूसेबियस अपनी तारीख में ये बात लिख रहा है कि कलीसिया जो है और वो खुद यूसेबियस जो है वो तो ये मान रहे हैं कि पौलुस रसूल के 14 खतूत हैं जो गैर मतनाज़े हैं और अच्छी तरह से जाने जाते हैं कि ये 14 खतूत पौलुस रसूल ने लिखे हैं। अब जो इख्तलाफ कर रहा है वो चर्च ऑफ रोम है, जो कहता है कि नहीं जी ये मतनाज़े है। मैं यहाँ पे ये बात भी आपको बता देना चाहता हूँ कि चर्च ऑफ रोम के इख्तलाफ के बावजूद अबरानियों का खत बाइबल मुकद्दस से नहीं निकाला जा सका और आज तक मौजूद है। और जितनी भी बहस उस दौर में हुई होगी, 4वीं सदी में, उस तमाम बहस के नतीजे में यही फैसला हुआ कि अबरानियों के नाम जो खत है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद रहे, और यही माना जाता है कि ये पौलुस रसूल ने लिखा है और ये खत इल्हामी है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं आपके सामने। पौलुस रसूल के 14 खत अच्छी तरह जाने जाते हैं और गैर मतनाज़े हैं। यह भी दुरुस्त नहीं है कि इस हकीकत को नजरअंदाज किया जाए कि बाज ने अबरानियों के नाम खत को मुस्तरद कर दिया है, ये कहकर के चर्च ऑफ रोम इसे मतनाज़े समझता है, इस बुनियाद पर कि ये पौलुस रसूल का लिखा हुआ नहीं है। रोम ने ये कहा है कि ये पौलुस रसूल का लिखा हुआ नहीं, कलीसिया नहीं कह रही। लेकिन इस खत के बारे में जो हमसे पहले थे उन्होंने क्या कहा वो मैं किसी मुनासिब जगह पर इक्तबास कर दूंगा। चर्च ऑफ रोम से जो पहले थे वो इस बात को मान रहे थे कि इब्रानियों के नाम जो पौलुस रसूल का खत है वो इल्हामी है और बाइबल में आज तक मौजूद भी है। जहां तक पौलुस रसूल के अमाल की किताब का ताल्लुक है, एक और अमाल की किताब जिसे पौलुस रसूल के अमाल की किताब कहा जाता है, उसके बारे में यूसेबियस ये कहता है, मैंने उन्हें गैर मतनाज़े कुतब में नहीं पाया। तो इसका मतलब है कि जो गैर मतनाज़े कुतब हैं जिनमें पौलुस रसूल के 14 खतूत हैं, उन गैर मतनाज़े खतूत में अबरानियों का खत हमेशा मौजूद रहा है। कोई भी शख्स तारीख से यह साबित नहीं कर सकता कि कभी पौलुस रसूल का लिखा हुआ अबरानियों का खत जो है वो जो 14 खतूत है उनसे अलहदा हो। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जहां भी आपको पुराना डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें अबरानियों का खत पौलुस रसूल के खतूत में मौजूद रहा है हमेशा, और कलीसिया इससे वाकिफ है। ये जो मैंने आपके सामने इक्तबास किया या कोटेशन मैंने पढ़ी वो यूसेबियस 3.3.5 वहां से मैंने लिया। मजीद आगे बढ़ते हैं। यूसेबियस ने मजीद कहा, क्योंकि पौलुस रसूल ने अबरानियों को अपने मुल्क की जुबान में लिखा था। अबरानियों का खत जो है उसके बारे में ये शुरू से माना जाता है, और यूसेबियस जो है वो चर्च हिस्ट्री में ये बात लिख रहा है, कलीसिया की तारीख में लिख रहा है। गो के ये अल्फाज जो है चर्च वगैरह ये बाद में इस्तेमाल होने शुरू हुए हैं। क्योंकि पौलुस रसूल ने अबरानियों को अपने मुल्क की जुबान में लिखा, इसका मतलब है अबरानियों का खत अबरानियों के लिए लिखा गया और अबरानी जुबान में लिखा गया। और बाज कहते हैं कि मुबशर लूका ने, और बाज कहते हैं क्लेमेंट ने इसका तर्जमा किया। अब यहां पे यूसेबियस हमें बता रहा है कि जो अबरानियों के नाम खत है वो पौलुस रसूल ने लिखा और अबरानी जुबान में लिखा। बहरहाल
اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کا ترجمہ یونانی میں کس نے کیا. بعض کہتے ہیں کہ مبشر لوکا نے کیا اور بعض کہتے ہیں کلیمنٹ نے اس کا ترجمہ کیا. اور یہ جو کوٹیشن ہے، جو اقتباس ہے، میں نے تاریخ سے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ یوسیبیس چرچ ہسٹری 3.38.2-3. آپ یہ، میں اسے اپلوڈ بھی آپ کو پتہ کرتا ہوتا ہوں، میں اسے فیس بک پہ اس ڈاکومنٹ کو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اردو میں دوں گا، پھر آپ اسے چیک کر سکتے ہیں انگلش میں. میں نے تو اس کے تراجم کیے ہیں تاکہ آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں. مزید جو اسکالرز اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ خط واقعی پالوس رسول نے لکھا، جس کا ترجمہ بعد میں لوکا نے کیا کیونکہ وہ پالوس کا کاتب تھا، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں. اب میں تاریخ میں سے ان اسکالرز کی بات کر رہا ہوں جو بائبل مقدس کے اسکالرز ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ خط واقعی پالوس رسول نے لکھا ہے. ان اسکالرز میں کون کون شامل ہیں، یہ بھی میں نے چیدہ لکھے ہیں، میں نے سارے نہیں لکھے تاکہ بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے. جو اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ عبرانیوں کے نام جو خط ہے وہ پالوس رسول ہی کا لکھا ہوا ہے اور الہامی ہے، ان ناموں میں شامل ہیں کلیمنٹ آف الیگزینڈریا، ان کا جو دور ہے 150 سے 215 بعد از مسیح. ایلڈر پینٹینیس، یہ 200 بعد از مسیح میں ہوئے ہیں. یروشلم میں جیروم 347 سے 420 بعد از مسیح تک ان کا دور. نارتھ افریقہ میں اگستین 354 سے لے کے 430 بعد از مسیح تک ان کا دور تھا. گیزلر اور نکس، مختصر کرتے ہوئے ایمبروس باسل دی گریٹ، گریگوری آف نسا، کرسوسٹم، جسٹن مارٹر، جان اون، موزس سٹوارٹ، ڈاکٹر ڈبلیو گیری، کرپٹن، ڈیوڈ ایل ایلن، ڈیو بلیک، اینڈریو ڈبلیو پٹس اور جوشوا ایف واکر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نام میں نے پڑھے ہیں، یہ سارے اسکالرز جو تاریخ میں کلیسیائی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عبرانیوں کے نام جو خط ہے اور شروع سے بائبل مقدس کا حصہ رہا ہے، جو مسیانک تحریریں ہیں، شروع دن سے اس کا حصہ رہا ہے، جو پالوس رسول کے 14 غیر متنازع اور عام طور پہ جانے والے خطوط میں شروع سے رہا ہے. کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ عبرانیوں کا خط پالوس رسول کے خطوط میں شامل نہیں تھا، ایسا کوئی دور ہے ہی نہیں ہے. تو یہ مانتے ہیں سارے کے سارے اسکالرز جو کلیسیائی تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ یہ خط پالوس رسول ہی کا لکھا ہوا ہے. عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول ہی کا لکھا ہوا ہے اور الہامی ہے، اور آج تک بائبل مقدس میں موجود ہے. ہمارا عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا جو خط ہے اس میں یقین کامل ہے، اور پالوس رسول کے خط میں بہت سارے حوالہ جات جو ہیں وہ پوری بائبل سے ہیں. اگر ہم اس خط کی اسٹڈی زیادہ مزید تفصیل سے کریں گے تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. تو آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس ایک چین کی مانند ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. اگر آپ ایک کڑی کو بھی علیحدہ کریں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا. تو عبرانیوں کا خط جو پالوس رسول نے لکھا الہامی ہے. مسیانک جیوز اسے مانتے ہیں، اس پہ کامل ایمان رکھتے ہیں. مسیانک کانگریگیشن پاکستان اسے مانتی ہے اور اس پر کامل ایمان رکھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ بائبل مقدس کی جو زنجیر ہے اس میں سے اسے کبھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. بارک یا شام شک. اچھا، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلی بات میں نے یہ رکھی
کہ کلیسیائی تاریخ سے آپ کے سامنے شہادتیں پیش کی. گو کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت بھی کئی لوگ جو روم کے زیر اثر تھے انہوں نے اعتراضات کیے, اور ان کے اعتراضات جو ہیں وہ اوریگن نے بھی قلم بند کیے, وہ یوسیبیس نے بھی قلم بند کیے, لیکن ان اعتراضات کو قلم بند کرنے سے پہلے انہوں نے خود یہ بتایا کہ یہ خط جو ہے وہ پالوس رسول ہی کا لکھا ہوا ہے. بارو کیا شام سے. اچھا, دوسری بات, متن کی داخلی شہادت. پہلی بات تھی کلیسیائی تاریخ سے شہادت, اور ابھی دوسری بات ہے متن کی داخلی شہادت. یعنی عبرانیوں کے نام خط کا جو پالوس نے لکھا, جو متن ہے, وہ ہمیں کیا شہادت دے رہا ہے کہ یہ خط کس نے لکھا ہے. اور یہ بڑی واضح شہادتیں عبرانیوں کے خط میں موجود ہیں, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خط پالوس رسول ہی کا لکھا ہوا ہے. بارو کیا شام سے. 12 رسولوں نے پالوس رسول کے پیغام کی تصدیق کی. اچھا, کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ اپنے نام اس قسم کے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں, اور وہ خود بائبل مقدس کو پوری طرح نہیں مانتے, لیکن دوسری تنظیموں کے نام استعمال ضرور کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا شہادت ہے کہ پطرس رسول خود پالوس رسول کے بارے میں تحریر کرتا ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف نام استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہ پالوس رسول کو رسول بھی نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہیں. مسیانک جوز پوری دنیا میں, مسیانک کانگریگیشن پاکستان 100% مقدس پالوس رسول کو, یا اگر ہم عبرانی میں کہیں تو راب شاول کو رسول مانتی ہے, اور اس کے خطوط کو الہامی مانتی ہے. بارو کیا شام سے. 12 رسولوں نے پالوس رسول کے پیغام کی تصدیق کی. آپ حوالہ پڑھیں, دوسرا پطرس 3 باب اس کی 15 اور 16 2 آیات. اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو. چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے, اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے, اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. اچھا, یہ پطرس رسول نے ہمارے لیے تحریر کر دیا کہ پالوس رسول کی کئی باتیں سمجھنا مشکل ہے, اور جب کئی لوگوں کو یہ باتیں پالوس رسول کی سمجھ نہیں آتی تو دوسرے صحیفوں کی طرح پالوس رسول کی باتوں کو بھی کھینچ تان کے پھر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. تو جو لوگ پالوس رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, عبرانیوں کے خط کی مخالفت کر رہے ہیں, اور نئے عہد نامے کی مخالفت کر رہے ہیں, اور اسی طرح پرانے عہد نامے کی مخالفت کر رہے ہیں, تو وہ ایمان سے ویسے ہی خارج ہے. کیونکہ جو شخص بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کے آخری حرف تک نہیں مانتا, جو شخص بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے, یعنی پیدائش کے کتاب کے پہلے حرف سے لے کے مکاشفہ کی کتاب کے آخری حرف تک نہیں مانتا, اور پھر وہ کہتا ہے جی میں تو بلیور ہوں, میں تو ایماندار ہوں. بھئی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کون سے ایماندار ہے؟ جب بائبل کو نہیں مانتے, بائبل کی کتب کو نہیں مانتے, تو ایمان کون سا بھئی آپ کا؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. یہ دوسروں کے نام استعمال کرتے ہیں, اور تعلیم جو ان کی ہوتی ہے وہ بائبل مقدس میں موجود ہی نہیں ہوتی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ پطرس رسول کی گواہی پالوس رسول کے بارے میں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جی
अमाल 15 बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाज चुने हुए आदमियों को अपने अजीज़ों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं। चुनाचे हमने यहूदा और सेलास को भेजा है, वो यही बातें जुबानी भी बयान करेंगे। अच्छा, ये बात भी अब आपने पढ़ लिया है, अमाल 15 बाब 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, कि कलीसिया जो यरूशलेम में मौजूद है वो रोजा रख के दुआ करके रूल कुदस की मर्जी को जानने के बाद बरनबास और मुकद्दस पौलुस रसूल और दूसरे ईमानदारों को वो भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे जो मुकद्दसीन हैं पहली सदी में वो पौलुस रसूल के साथ मुत्तफिक है। अब्रानियों 13 बाब 22 आयत में हम एक दाखिली शहादत पढ़ रहे हैं कि किस तरह हमें पता चलता है कि अब्रानियों का खत पौलुस रसूल ही ने लिखा है। ये दाखिली शहादत है जो मतन से हमें मिलती है। ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। तुमको वाज़िया हो कि हमारा भाई तीमुथियुस रहा हो गया है। अगर वो जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे मिलूंगा। अपने सब पेशवाओं और सब मुकद्दसों से सलाम कहो। अतालिया वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। हालेलुया, बारुक या शाम शेख। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि जो पौलुस रसूल के खत पर जो इब्रानियों के नाम लिखा गया है उस पे इतराज़ात पेश करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बड़ी वाज़ेह बात है जो हम इब्रानियों 13 बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक पढ़ते हैं कि तीमुथियुस को पौलुस रसूल ने 2 खतूत लिखे हैं। और तीमुथियुस के बारे में जो पौलुस रसूल ही का शागिर्द है, और यह भी याद रखें कि तीमुथियुस का खतना भी पौलुस रसूल ही ने कराया है। कोई दूसरा शख्स तीमुथियुस के बारे में इतनी तफसील कैसे जानता है जो इब्रानियों 13 बाब 22 से लेकर 24वीं आयत तक लिखी हुई है। और फिर उसकी रिहाई के बारे में भी जानता है। जरा दोबारा पढ़ देंगे, थोड़ा सा मजीद इस पर वज़ाहत हो जाए। ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। तुमको वाज़िया हो कि हमारा भाई तीमुथियुस रहा हो गया है। अगर वो जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे मिलूंगा। अपने सब पेशवाओं और सब मुकद्दसों से सलाम कहो। अतालिया वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है। बड़ा कोई इसके लिए बड़ा इल्म नहीं चाहिए। कोई सादा सा आदमी भी ये अल्फाज पढ़ने के बाद बता सकता है कि तीमुथियुस को साथ लेके कौन जाता है। आपको बड़ी वजाहत से बाइबल से पता चलता है कि पौलुस रसूल के साथ ही तीमुथियुस होता है। और जब तीमुथियुस कैद में आया तो वो पौलुस रसूल जो है उसके इंतजार कर रहा है कि वो रहा हो जाए। वो अपनी गवाही देने की वजह से कैद में है। तो जब आ गया तो फिर पौलुस रसूल कहता है कि उसे साथ लेकर आऊंगा। ये लैंग्वेज किसकी है? ये बड़ी वजाहत से हमें पता चलता है कि ये लैंग्वेज स्वाय पौलुस रसूल के किसी और की नहीं है। और ना कोई आदमी दुनिया में ये साबित कर सकता है कि ये जो जुबान इब्रानियों 13 बाब उसकी 22 से 24 आयात तक इस्तेमाल हुई है, ये पौलुस रसूल के अलावा किसी और की है। दुनिया का कोई शख्स नहीं साबित कर सकता। तो सबसे बड़ी जो मतन की शहादत है इब्रानियों के खत में, वो इब्रानियों 13 बाब 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक मौजूद है। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद खत इब्रानियों का ये बता रहा है कि मुझे पौलुस रसूल ने लिखा है। फिर आगे हम देखते हैं इब्रानियों 13 बाब और उसकी 25वीं आयत में ये इख्तिताम, खत का ये इख्तिताम पौलुस रसूल का ही है, क्योंकि इस इख्तिताम की खत के आखिर में जो बातें लिखी जाती हैं
وہ ہم دوسرے خطوط میں بھی جو پالوس رسول کے لکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ہاللویا. جی ذرا پڑھ دیجیے گا. تم سب پر فضل ہوتا رہے. آمین. تم سب پر فضل ہوتا رہے. آمین. دیکھیں دوسرا تھسلنیکیوں 3:17 اور 18 دو آیات. میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں. ہر خط میں میرا یہی نشان ہے. میں اسی طرح لکھتا ہوں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب پر ہوتا رہے. ہاں جی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب پر ہوتا رہے. یہی بات عبرانیوں کے خط میں لکھی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا الفاظ جو ہیں اس میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل یہ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن تم پر فضل ہوتا رہے، یہ بات وہی ہے. تو ایک جو انداز تحریر ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس خط کا جو اختتامیہ ہے وہ پالوس رسول ہی کا لکھا ہوا ہے. ایک اور والا دیکھتے ہیں، پہلا تھسلنیکیوں 1 2 آیت. تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں. خدا باپ کا شکر بجا لاتے ہیں، اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں. عبرانیوں کا خط ہمیشہ قدیمی پالوس رسول کے خطوط کے صحائف ہی میں پایا جاتا ہے. ایک بار پھر ذرا دیکھتے ہیں پطرس رسول کی گواہی، اور پھر اس کے ساتھ ہم دوسرا والا دیکھیں گے، غلطیوں 2:7 سے 9 آیات تک. لیکن برعکس اس کے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نام مختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا. کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اس نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا. اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے، جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برنباس کو دینا ہاتھ دے کر شریک کر لیا، تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کلیسیا جو ہے وہ پالوس رسول کو ایکنالج کر رہی ہے. کہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی انہوں نے ایکنالج نہیں کیا. نہ صرف یہ ہے کہ پالوس رسول کو وہ جانتے ہیں، اس کی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ رکھ کے دعا کر کے اسے بھیجتے بھی ہیں. غلطیوں 2:7 اور 9 آیات تک. اس سے پہلے آپ نے پڑھنا تھا دوسرا پطرس 3:14 اور 16. پس اے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو. چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، ہاں جی. اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر غلطیوں کے خط میں پطرس رسول کو اور پالوس رسول کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں، اور جو اکٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد پطرس رسول اپنا تحریر بھی کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کے بارے میں پطرس رسول کا کیا ماننا ہے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ لوگ دوسرے صحیفوں کی طرح پالوس رسول کی باتوں کو بھی نہیں جب سمجھ سکتے تو اسے کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پالوس رسول کو رسول نہیں مان رہے، عبرانیوں کے نام خط کو الہامی نہیں مان رہے، نئے عہد نامے کو کئی لوگ الہامی نہیں مان رہے، اور بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں سے بھی بہت ساری ان کی باتیں ہم جانتے ہیں. ابھی ساری باتیں ایک ہی بات تو نہیں کی جا سکتی.
تو اس کو بھی نہیں مانتے. تو بائبل مقدس کے مطابق, پطرس رسول کے مطابق, وہ لوگ جن باتوں کو نہیں سمجھتے انہیں کھینچ تان کے اپنے لیے ہلاکت پیدا کر رہے ہیں. اور کئی لوگ ہمارا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مسیحانک کہہ رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, نام استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ لوگ بائبل میں ایمان ہی نہیں رکھتے تو ہمارا نام استعمال کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ آپ کنفیوژن لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی پیدا کردہ کنفیوژن زیادہ دیر ٹھہرنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام کی سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے تو وہ سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کر سکتے ہیں. پولس رسول اپنے خطوط میں نجات ایمان سے ہے کا حوالہ دیتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جی تم پر فضل ہوتا رہے, اور اب ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ پولس رسول کا یہ بھی انداز تحریر ہے کہ وہ اپنے خطوط میں یہ بات بار بار دہراتا ہے کہ نجات ایمان سے ہے. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں حبقوق 2:4. دیکھ, متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے, لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. صادق جو ہے وہ اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. اور یہ رومیو 1:17 میں پولس رسول نے دہرائی بات. اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے, جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے. اچھا, راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, یہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے. اور یہ ابراہم جو ہمارا باپ ہے, مقدس ابراہم جس کی یاد مبارک ہے, ان کو بھی خداوند یہوہ ہمارے خدا نے یہ کہا کہ تو ایمان لایا اور یہ تیرے لیے راست بازی گنی گئی. تو یہی بات پھر حبقوق نبی کے معرفت بھی کہی گئی, اور یہی بات رومیو 1:17 میں پولس رسول نے پرانے عہد نامے سے دہرائی ہے. تو اسی لیے شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بائبل جو ہے وہ ایک زنجیر کی مانند ہے, اور ایک بات کے ساتھ دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے, اور بات میں بات پروئی ہوئی ہے, جہاں سے ہم اس بات کا بخوبی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کلام مقدس کی باتیں سچی ہیں اور ان میں ربط پایا جاتا ہے. اچھا, گلتیوں میں پھر پولس رسول اس بات کو دہراتے ہیں. گلتیوں 3:11 آپ پڑھیں. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. آمین. اچھا, شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرتا, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, اس بات کو لے کے کئی لوگ مسیحانک جوز پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. اب ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ لوگ بھی پولس رسول کی باتوں کو, نبیوں کی باتوں کو, بائبل مقدس کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے, اور ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا مشکل ہے. میں نے بڑی دفعہ وضاحت کی ہے. اچھا, بعض لوگ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہوا ہے کہ مسیحانک کانگریگیشن یا مسیحانک جوز جو بھی کہیں انہوں نے بس مخالفت کرنی ہے. اچھا, ایسے لوگوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کا بھی زیادہ وقت نہیں ہے, کیونکہ جب بائبل کی باتیں لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو سین سے غائب ہونا پڑے گا. تو میری بات ایک بار پھر سن لیں, بڑی دفعہ ہم نے کہی ہے, میں پچھلے 5 سال سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں, دوبارہ سن لیں. وہ یہ ہے کہ ہم پہلے خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں, اور جو راست بازی ہمیں خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہو جاتی ہے, اس راست بازی میں قائم رہنے کے لیے ہم یہوہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں. اگر کوئی واقعی ایماندار ہے, وہ جو بھی کہلاتا ہے, کہلاتے کیا ہے یہ خاص بات نہیں ہے, کیونکہ کہلانے میں نجات نہیں ہے. آپ اپنا کوئی بھی نام رکھ لیں, اس میں نجات نہیں ہے.
لیکن بہرحال ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ نام کا تعلق بائبل مقدس کی درست تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمیں کسی غیر قوم نے نام نہ دیا ہو, ہمیں بت پرستوں نے نام نہ دیا ہو. بت پرستوں کے دیے ہوئے نام سے بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنا نام خود رکھ لے. تو یہاں پہ میں پھر بتا دوں آپ کو دوبارہ کہ شریعت کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ مان رہا ہے کہ شریعت اسے نجات دے گی. یہ مطلب نہیں ہے. شریعت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لا کر جب ہم راست باز ٹھہر جاتے ہیں تو اس راست بازی میں جو ایمان سے ہمیں حاصل ہوئی ہے قائم رہنے کے لیے ہمیں خداوند یہوہ کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. ابھی میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں جو بائبل مقدس کے عین مطابق ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جو کہتے ہیں جی شریعت ختم ہو گئی ہے. پہلی بات تو شریعت ختم نہیں ہوئی, بائبل میں کہیں نہیں لکھا ختم ہو گئی ہے. بائبل میں کہیں نہیں لکھا جی شریعت منسوخ ہو گئی ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ آپ کے ذاتی خیالات ہیں, آپ کے اپنے الفاظ ہیں, اور پھر آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے ذاتی الفاظ جو ہیں ان کو الہامی مان لیا جائے. بھئی ہم تو نہیں مانتے, آپ اپنے خیالات کو خود الہامی مانتے تو مانتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے, جب انہیں خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے سے راست بازی مل جاتی ہے تو وہ شریعت کے علاوہ, شریعت کے بغیر اس راست بازی میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہماری باتیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بندہ ارادہ ہی کر لیتا ہے کہ اس نے جھوٹ ہی بولنا ہے اور الزام ہی لگانا ہے اور بت پرستی کو راست بازی ماننا ہے تو ہمارا ایسے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ بھی بڑی وضاحت سے بتا دوں کہ بائبل مقدس نے قائم رہنا ہے اور اس کے ماننے والوں نے بھی قائم رہنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کیا ہوگا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جتنی مرضی بحث ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم جب بائبل مقدس کے ایمان پر درست طریقے سے قائم ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بارو یا شام شک. اچھا, اب ہم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ پرانے عہد نامے کی جو بات ہے کہ خداوند یہوہ اپنے مقدسین کو راست باز ٹھہراتا ہے ایمان کے وسیلہ سے, اور یہی بات جو حبقوق 2:4 میں ہے وہ رومیو 1:17 میں, گلتیوں 3:11 میں پالوس رسول نے دہرائی ہے. اب آپ کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ پالوس رسول کا انداز تحریر کیا ہے اور پالوس رسول کا ایمان کیا ہے جسے ہم ربائی شاول کہتے ہیں یا راب شاول کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں پھر عبرانیوں میں بھی یہی بات دہرائی جاتی ہے. عبرانیوں 10:38. اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہو. اچھا, ایک اور بات میں جو لوگ کہتے ہیں شریعت منسوخ ہو گئی ہے ان کو یہ بتا دوں کہ راست باز شخص ایمان سے جیتا رہے گا. لکھا راست باز شخص ایمان سے جیتا رہے گا. یہ نہیں لکھا کہ بدکار شخص ایمان سے جیتا رہے گا. تو کئی لوگوں کو اس بات کا بڑا وہم ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بدکار شخص ایمان سے جیتا رہے گا. یہ بھائی بائبل میں نہیں لکھا. بائبل میں لکھا ہے کہ راست باز شخص ایمان سے جیتا رہے گا. تو راست باز وہی شخص ہو سکتا ہے جو ایمان پر بھی قائم ہے اور پھر اپنی راست بازی میں خداوند یہوہ کی شریعت پر عمل کرنے سے بھی قائم ہے. بارخ یا شامشر, نجات ایمان سے حاصل ہوئی ہے لیکن اس نجات میں قائم رہنا جو ہے وہ شریعت سے. نجات حاصل کرنے کے بعد ہم گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں. یہ بات میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی شریعت منسوخ ہو گئی ہے اور اب ہم جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ رومی شریعت کو مان رہے ہیں
اور رومی تہواروں کو مان رہے ہیں اور رومی بت پرستی کر رہے ہیں۔ بھائی رومی بت پرستی، رومی تہوار، یہ کبھی بھی جو ہے وہ بائبل مقدس کا حصہ نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی بن سکیں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کون کتنا زور لگا رہا ہے، زور شور سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے بھی بڑے زور والے ہیں۔ بارو یا شام شیخ، پولوس رسول المسیح کو کائنات کا مبدا مانتا ہے۔ میں ذرا دہرا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ تم پر فضل ہوتا رہے، یہ پالوس رسول کے ایمان اور طرز تحریر میں یہ بات ہے، اور ہمیں عبرانیوں کے خط اور دوسرے خطوط میں جو پالوس رسول کے ہیں ان میں یہ بات کامن ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر نجات ایمان سے ہے، راست باز شخص ایمان سے جیتا رہے گا، یہ بھی پالوس رسول کے خطوط میں ہمیں بات کامن ملتی ہے، اور عبرانیوں کے نام جو خط ہے اس میں بھی یہی بات 10 باب اور اس کی 38 آیت میں موجود ہے۔ ابھی جس بات پہ ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پولوس رسول المسیح کو کائنات کا مبدا مانتا ہے۔ افسیوں پہلا باب 10 ہے۔ تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ بارو یا شام شیخ، یہاں پہ ذرا غور کر لیں کہ خداوند یسوع المسیح میں تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، چاہے وہ آسمان کی ہوں اور چاہے زمین کی۔ اچھا، کئی لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی خداوند یسوع المسیح جو ملک صدق ہے وہ صرف آسمان کا کائن ہے اور زمین کا کائن نہیں ہے۔ تو یہ بات ذرا دوبارہ سن لیں، غور سے سن لیں اور پڑھ لیں کہ افسیوں پہلا باب 10 آیت میں کیا لکھا ہے کہ آسمان کی چیزیں ہوں یا زمین کی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح میں ایک جگہ پر ہیں۔ تو خداوند یسوع المسیح آسمان کا بھی کائن ہے اور زمین کا بھی کائن ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی جو کہانت ہے وہ لاوی کی کہانت نہیں ہے، یعنی ہیکل کے اندر کی کہانت نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اگلا والا دیکھیں جی، افسیوں پہلا باب 20 آیت۔ جو اس نے مسیح میں کی جب اس مردوں میں سے جلا کر اپنی دینی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ پھر یہوہ خدا نے اس بشریت کو جس میں وہ ظاہر ہوا تھا، اس بشریت کو زندہ کیا، اور یہاں پہ جو دینی طرف ہے یہ محاورہ ہے۔ آپ عبرانی زبان پڑھیں، عبرانی زبان میں بہت سارے محاورے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع المسیح ایک دوسرا شخص ہے جو خدا باپ کی دینی طرف بیٹھا ہے اور خود اس نے دینی طرف بیٹھ کے خدا معاف کرے خدا باپ کو بائیں طرف بٹھا دیا۔ یہ ذرا ان باتوں پہ غور کر لیا کریں اور اپنا جو دماغ ہے اسے کبھی چلا لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو باتیں بظاہر بڑی سادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ سادہ نہیں ہوتی۔ افسیوں 4 باب 10 ہے۔ چلیں اتنی دیر اگر آپ فلپیوں 2 باب 9 سے 10 آیت تک پڑھ لیں۔ افسیوں 4 باب 10 آیت ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ فلپیوں 2 باب 9 اور 10 دو آیات۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، ہاں جی، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ ہاں جی، ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کے نام پر جھکے گا، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو چاہے وہ زمینیوں کا ہو۔ تو یہاں پہ یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے سامنے کہ اگر آسمان پہ تجسم یہوہ کے علاوہ کوئی دوسرا یا تیسرا شخص ہے تو پھر یسوع کے نام پر اسے جھکنا پڑے گا۔
یہ اس بات پہ بھی ذرا غور کر لیں. جی آپ کو مل گیا والا افسیوں 4:10 ہے. اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. ہاللیلویہ. تو خداوند یسوع المسیح جو آسمان سے اترا اور آسمان پہ واپس چڑھ گیا اپنی خدمت کو پورا کر کے بحیثیت انسان. تو آگے کیا لکھا جی؟ تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. تو چیزیں چاہے آسمان کی ہوں چاہے زمین کی ہوں، ساری چیزیں جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح میں معمور کی جاتی ہیں. اور یہ جو نام یسوع ہے یہ نام یہوہ کا نام ہے، کیونکہ یسوع کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہوہ نجات دہندہ ہے. اور یہوہ نے اپنا نام بیٹے کو بخشا ہے. بیٹا کون ہے؟ بیٹا وہ بشریت ہے جس میں یہوہ ظاہر ہوا ہے. تو یہوہ نے اپنا نام اپنی بشریت کو بخشا ہے. اور یہ بات بھی آپ عبرانیوں 1 باب اور اس کی 3-4 آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو بیٹے کے پاس نام ہے، یسوع نام ہے، وہ یہوہ کا نام ہے، وہ باپ کا نام ہے جو بیٹے نے میراث میں پایا ہے. بارک جا شام شیخ. تو جو لوگ عبرانیوں کے خط کو نہیں مانتے وہ ان کا تو پھر سب کچھ ہی چلا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کرسیوں 1 باب 14 سے 21 آیات تک، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا. ہاللیلویہ. بارک یا شام شیخ. اچھا ہم نے ابھی کرسیوں 1 باب اس کی 14 آیت پڑھی ہے. آپ خود جو ہے کرسیوں 1 باب 14 آیت سے لے کے 21 آیت تک پڑھ سکتے ہیں. اور کرسیوں 1 باب 2 سے 5 آیت تک، کیونکہ وہ گو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں، اور تمہاری باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. 12 شام شیخ. اور یہ تسلنیکیوں کا جو حوالہ ہے 1 باب 7 آیت. اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. عبرانیوں 1 باب، اور اس میں یہ حوالہ لمبا ہے، 1 آیت سے لے کر 14 آیت تک ہے. یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اور پھر 4 باب 14 آیت. عبرانیوں 4 باب 14 آیت. پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں. ہاللیلویہ. اور عبرانیوں 7 باب 26 آیت. چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو. ہاللیلویہ. اور 8 باب 1 آیت. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمان پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. اچھا یہ حوالہ جات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان میں آپ یہ بات کامن پاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہے جو کائنات کا مبدا ہے، اور خداوند یسوع المسیح ہے جو آسمان پہ چڑھ گیا ہے. خداوند یسوع المسیح ہے جو آسمان سے پہلے اترا تھا. اور یہ ساری باتیں اور پھر کفارے کی باتیں، یہ ساری باتیں ہم پالوس رسول کے خطوط میں کامن دیکھتے ہیں. اور یہی باتیں عبرانیوں کے خط میں بھی لکھی ہیں. اور کوئی شخص، کئی لوگ کہتے ہیں جی چونکہ ملک صدق کا ذکر ہے عبرانیوں کے خط میں اس لیے یہ خط اعلامی نہیں ہے. اچھا جناب آپ پھر پیدائش کی کتاب میں ملک صدق کا ذکر دیکھ لیں، پیدائش کی کتاب میں بھی ذکر ہے. پھر آپ زبور کی کتاب میں دیکھ لیں، زبور کی کتاب میں بھی ذکر ہے. پھر آپ عبرانیوں کے خط میں دیکھ لیں، پھر عبرانیوں کے خط میں بھی ذکر ہے.
اب عبرانیوں کے خط پہ یہ الزام لگانا کہ جی اس میں چونکہ ملک صدق کی کہانت کا ذکر ہے اس لیے وہ لوگ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط کو نہیں مانتے، تو یہ تو بالکل بیوقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ ملک صدق کی کہانت کا ذکر تو خود پیدائش کی کتاب میں، پھر ہمیں زبور کی کتاب میں ملتی، اور پھر جب خداوند یسوع المسیح بحیثیت سردار کائن آئے گا 1000 سالہ بادشاہی میں، تو اس کی نبوتوں میں بھی ہمیں ملک صدق کی کہانت کی بات ملتی ہے۔ تو صرف عبرانیوں کے خط پہ تو اس قسم کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو غیر الہامی کہتے ہیں یا اس پہ الزام لگانا چاہتے ہیں یا مسیانک جیوز پہ الزام لگانا چاہتے ہیں یا مسیانک کانگریگیشن پاکستان پہ الزام لگانا چاہتے ہیں یا پالوس رسول پہ الزام لگانا چاہتے ہیں، ان کے ذاتی اور ذہنی مسائل ہیں، ان کی باتوں کا بائبل مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج ہم نے کافی باتوں پہ غور کیا ہے اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ کیوں ہم پالوس رسول کو رسول مانتے ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں مانتے، استاد بھی مانتے ہیں، اور جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ہمارا باپ بھی ہے، اور ہم عبرانیوں کے خط کو الہامی مانتے ہیں اور شروع سے مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ ساری دنیا میں مسیانک جوز جو ہیں وہ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط کو الہامی مانتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، اور یہ جو سٹڈی ہے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط پر، یہ جاری ہے۔ باروخ یاشوا ہمشہ، ہالے لویا۔